तलबा आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसरार उर्दू के तहत मैं एक और मौजू लेकर, एक और उन्वान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और मौजू के हवाले से बात करें, आप जिसने सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर ले और चैनल को ज़रूर शेयर करें और दोस्तों को ये बताएं कि इसरार उर्दू करके वो सर्च भी कर सकते हैं। और आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लें। आपका रेजोल्यूशन 144 पे लगा होता है, 144 पे, और इसको आप 360 कर लें, 360 कर लें या 480 कर लें, ताकि आपको टेक्स्ट भी नज़र आएगा, जो मतन नज़र आएगा स्क्रीन पर वो बिल्कुल साफ नज़र आएगा। हाँ, और आप अच्छी तरीके से बात समझ सकोगे। आप सबकी ही फरमाइश पे चंद ये जो सेशन है मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, और आज का भी जो है ये फरमाइशी सेशन है मर्सिया के हवाले से। मर्सिया क्या है, या मर्सिया की तारीफ और अज्जाए तरकीबी। इसमें भी मैंने मर्सिया के इर्तका, आगाज़ और इर्तका के हवाले से बिल्कुल बात नहीं की है, क्योंकि उसको हम अलग से फोकस करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम मर्सिया के और कसीदा दोनों के आगाज़ और इर्तका पर अलग से सेशन करेंगे। इस वक्त सिर्फ फ़न की बात है, इसके अज्जाए तरकीबी की बात है, इसकी तारीफ़ की बात है, इस पे ही बात करेंगे। आप पूरा सेशन ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब ये इसका कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। मर्सिया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, बिल्कुल गज़ल की तरह। जैसे गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मर्सिया के माने जो हैं वो रोने धोने या मातम करने के हैं, और ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ रसा से निकला है। शायरी की इस्तिलाह में मर्सिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं, और बिलखुसूस वो नज़म जिसमें शोदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़का की शहादत का जिक्र बयान किया जाए। मर्सिया की इब्तिदा भी अरब से हुई, वहाँ से ईरान और फिर हिंदुस्तान पहुँचा, और उर्दू ज़ुबान के आगाज़ से ही हमें मरासी के इब्तदाई नमूने मिल जाते हैं। मैंने ज़रा सा एक थोड़ा सा आपके जहन में कंसेप्ट देने की कोशिश की है कि मर्सिया अरब से चला, वहाँ से ईरान पहुँचा और फिर हिंदुस्तान में आया, क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है वो अरबी और फ़ारसी के मुकाबले में नहायत नौजवान है, और बहुत देर से जो है वो परवान चढ़ी और इस ज़बान का आगाज़ हुआ। ये एक अलग मौजू है कि उर्दू ज़ुबान का आगाज़ और इर्तका कब हुआ, कब इसकी वजूद में आई, लेकिन ये फ़ारसी के बहुत बाद में और अरबी के बहुत ही बाद में वजूद में आई, लेकिन इसको हाथों हाथ लिया गया। एक बात तो आपको क्लियर हो गई है कि मर्सिया अरबी के लफ्ज़ रसा से निकला है, जिसके माने रोने धोने के हैं, और शायरी में हम करबला के वाक़यात से ही इसको जोड़कर रखते हैं। हालांकि कुछ शख्सी मर्सिये लिखे गए हैं, जैसे इकबाल ने दाग का मर्सिया लिखा है, मौलाना अल्ताफ हाली ने गालिब का मर्सिया लिखा है, इसी तरीके से पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने गोखले का मर्सिया लिखा है, और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने दिल्ली का मर्सिया भी लिखा है। और जो बाकी अशखास के हवाले से मर्सिये लिखे गए हैं उन्हें शख्सी मर्सिये कहते हैं, लेकिन मर्सिया की जो बुनियाद है वो करबला के वाक़यात से ही जुड़ी हुई है। मर्सिया के लिखने के लिए जो हमें अज्जाए तरकीबी चाहिए, जैसे कि हमने कसीदे में भी देखे थे कि कसीदे के 4-5 अज्जाए तरकीबी होते हैं, इसी तरीके से मर्सिया में जो है 8 अज्जाए तरकीबी माने जाते हैं। और आप इन 8 अज्जाए तरकीबी को अच्छी तरीके से ज़हन नशीं कर लें, और जब आप मर्सिया का मुताला करें तो आप देखिएगा कि ये जुज़ आपको कहाँ कहाँ नज़र आते हैं। पहला जो मर्सिये का जुज़ है उसे तमहीद या चेहरा कहते हैं। अक्सर बच्चों को तमहीद क्लियर नहीं होता है, तो मैं आपकी आसानी के लिए ये बता दूं कि जो तारफ़ी कलामात होते हैं, या जिसको आप अंग्रेज़ी में इंट्रोडक्शन कहते हैं, कि इंट्रोडक्शन के तौर पर जब शायद कुछ कहता है आकर, तो वो तारफ़ी कलामात हैं। और आम तौर पर जो मर्सियों में देखा गया है कि शायर हम्द से उसका आगाज़ करता है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है, फिर नात कहता है, नात हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करनी, फिर मनक़बत सहाबा की तारीफ़ करनी,
مناجات اس کے بعد ہوتی ہے مرثیے میں کئی بار کہ دعا کرتا ہے شاعر، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مرثیہ کامیابی سے لکھے، یا مرثیہ لکھنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم و کرم کرے۔ اس کے علاوہ مناجات کے بعد کچھ مختلف موضوعات پر شاعر جو ہے اپنے قلم کو آزماتا ہے، اس میں بہار کا سماں کھینچ سکتا ہے، اس میں شام کا منظر ہو سکتا ہے، اس میں صبح کا سماں ہو سکتا ہے، گرمی کی شدت بیان کر سکتا ہے، کیونکہ کربلا کا جو واقعہ تھا وہ شدید گرمی میں ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا پر یزید کی فوجوں نے پانی بند کر رکھا تھا، اور پھر اس میں دنیا کی ناپائیداری، دنیا کی بے ثباتی اور سفر کی مشکلات اور دشواریوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور شاعر کبھی کبھی اپنی شاعری کی تعریف بھی کرتا ہے کہ میں اس شاعری پہ اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ میں اچھا شاعر ہوں، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ہنر دیا ہے۔ اس میں آپ انیس کو جب پڑھیں گے تو انیس نے کہا تھا ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو یہ تھا تمہیدیہ جو پہلا جز ہے کہ اس میں اس طرح کے موضوعات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ دوسرا ہے جی سراپا، اس میں ہیرو کی شکل و صورت، خد و حال، قد و قامت، گویا سر سے پاؤں تک تصویر کھینچی جاتی ہے۔ سراپا سے مراد ہی یہی ہے کہ سر سے پاؤں تک۔ اس میں شاعر یہ کرتا ہے کہ ہیرو کی پوری تصویر کھینچتا ہے کہ ہیرو کا قد کیسا ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے ہیرو، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، تو تاکہ پڑھنے والے کے سامنے مرثیہ پڑھتے وقت سامنے کہ یہ ذہن میں ایک تصویر بن جائے کہ ہم جس ہیرو کا مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کس طرح کا ہے، وہ دکھنے میں کس طرح کا ہے، اس کا بات کرنے کا کیسا طریقہ ہے، وہ چلنے کا کیسا طریقہ ہے، اس کا روب تاب جو ہے وہ کیسا ہے۔ تیسرا جو ہے جی رخصت، یہ دونوں پہلے ابتدائی ہونے کے بعد تمہید چہرہ اور سراپا ہونے کے بعد رخصت، اس میں سیدھی سی بات ہے رخصت یاد رکھنے کی کہ ہیرو کو اب وہاں سے گھر سے اپنے دوست و احباب سے رشتہ داروں سے گھر والوں سے ہیرو جو ہے وہ رخصتی طلب کرتا ہے میدان جنگ کی، تو اس کو رخصت کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو مرثیے میں ایسے ہی اشعار ملیں گے کہ ہیرو اپنے بھائی سے الگ ہو رہا ہے، اپنے ماں باپ سے الگ ہو رہا ہے، اپنی بہن سے الگ ہو رہا ہے، رشتہ داروں اور دوستوں سے الگ ہو رہا ہے، ایسے اشعار یہاں پر ملیں گے۔ اور ان اشعار میں وہی جذبات کہ جب ماں کسی بچے کو جہاد کے لیے بھیج رہی ہے تو اس کے کیا جذبات ہوں گے، اور بچہ جب اس سے الگ ہو رہا ہے بچے کے کیا جذبات ہوں گے، بھائی بھائی سے اگر الگ ہو رہا ہے تو وہ کیسے جذبات ہوں گے، اس پہ بات ہوتی ہے۔ نہایت جذباتی قسم کا یہ جز ہوتا ہے جس میں ہم پورا ذہنی طور پر جو قاری ہے یا سامع ہے وہ اس میں متوجہ ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ تھا رخصت تیسرا۔ اور چوتھا ہوتا ہے کہ سیدھی رخصت کے بعد یہاں سے رخصتی ہوئی گھر سے، اور جہاں ہیرو پہنچ رہا ہے وہاں اس کی آمد کا منظر ہے۔ اکثر طلبہ میں یہ یاد نہیں رہتا، وہ پہلے کہتے ہیں آمد پھر رخصت، تو اس کا طریقہ یہ یاد رکھیں گا کہ پہلے رخصت، گھر سے رخصتی کیونکہ ہیرو گھر سے چلا، اور پھر آمد وہاں ہو رہی ہے میدان جنگ میں، اور وہ میدان جنگ میں ہیرو کی آمد کا بیان اس میں ہوتا ہے، اس میں دوست و احباب ہیرو کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی پہلوں سے کہ وہ کس طریقے سے میدان جنگ میں ہیرو پہنچ رہا ہے، اس کا گھوڑا کیسا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تلوار کیسے اٹھا کے رکھی ہے، دشمن کے اوپر اس کا کیا دبدبہ پڑ رہا ہے، اور کس طریقے سے اس کی انٹری ہو رہی ہے۔ نہایت تم تراک سے شاعر جو ہے مرثیہ نگار جو ہے یہ والا جز جو ہے بیان کرتا ہے۔ آمد کا جو جز ہے یہ بھی نہایت اہم ہے، اور مرثیہ نگار اس میں پورا زور بھی لگاتا ہے تاکہ اس کو اچھے سے اچھی طریقے سے نبھا سکے۔ پانچواں ہے جی رجز۔ رجز میں ہیرو اپنے آب و اجداد کی تعریف کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے جنگی کارنامے، دشمن کو سنا سنا کر للکارتا ہے، اور جنگ کے معاملات میں اپنی فنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا بھی ہے۔ ہوتا کیا جی، رجز عرب کا ایک دستور تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت جو جنگ تھی وہ تلواروں سے ہوتی تھی اور آمنے سامنے ہوتی تھی، تیر اور بھالوں سے ہوتی تھی، اور جنگ کے باضابطہ اوقات متعین ہوتے تھے کہ جب جنگ کے وقت نہیں ہے تو اس دوران کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، فوجیں میدان میں آمنے سامنے آتی تھیں، اور جب جنگ شروع ہوتی تھی تو
اس کا طریقہ تھا کہ 4 لوگ ایک طرف سے آ رہے ہیں، 4 ایک طرف سے آ رہے ہیں، ان کے پاس تلوار ہے، ڈال ہے، تیر ہیں، کمان ہیں، اور باضابطہ وہ ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں کوئی لڑائی ہو جائے تو ہم تو طرح طرح سے للکاریں گے، لیکن عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے آب و اجداد کا نام لے کر، اپنے والد کا نام لے کر للکارتے تھے کہ میرے والد کی یہ بہادری کے جو ہیں کارنامے ہیں، اور دشمن کو یہ کہتے تھے کہ تیری ہمت نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ جنگ کر سکے۔ اور دوسرا عرب کا یہ دستور تھا کہ جو اسلام کی بھی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں یہ تھا کہ ایک اونچے خاندان کا نوجوان جو ہے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے جو ہے مخالف میں بھی اونچے خاندان سے آئے گا۔ جیسے قریش کے خاندان میں سے تو جیسے اسی خاندان سے جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے وہی حضرت علی کے ساتھ یا حضرت عمر کے ساتھ بعد میں وہی لوگ آمنے سامنے ہوتے تھے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ کم تر ذات سے ہے، حالانکہ عرب میں تو ایسا نہیں مانا گیا، لیکن وہ اسی ذات سے، اگر سید ذات سب سے جو ہے اونچی ذات مانی جاتی ہے تو وہی شخص آئے گا آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اور رج میں وہ للکارتا ہے، اپنے آپ کو اس میں جوش آتا ہے، اپنے والد کا نام لیتا ہے۔ حضرت امام حسین اور حسن کے اگر مراثی ہم پڑھیں گے تو وہ حضرت علی کا نام لے کے پکارتے ہیں کہ حضرت علی کتنے طاقتور تھے، اللہ نے انہیں کتنی جاہ و حشمت دی تھی، کتنے دلیر تھے۔ تو اس طرح کا جو ہے رج جو ہے جز ہے قصیدے کا، مرثیے کا معذرت، یہ بھی ایک اہم جز ہے۔ اور رج کے فوراً بعد چونکہ وہ للکار چکے ہیں، اس کے بعد جنگ کا جو ہے جنگ ہوتی ہے، ان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اس میں تلواروں کی چمک، گھوڑوں کی آوازیں، جنگ کے منظر اور خون، شور، اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں شاعر دکھاتا ہے۔ اور پھر ہے شہادت، کیونکہ جنگ کے بعد ہیرو کسی وجہ سے زخمی ہو جاتا ہے دشمن کی فوج سے اور ہیرو شہید ہو جاتا ہے، وہ یہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم اور اہم ترین جز ہے مرثیے کا، کیونکہ شاعر نے جو بھی اوپر کیا ہے وہ سب شہادت کو ہی دکھانے کے لیے کیا ہے۔ ہمیں کربلا کے شہداء کی شہادت ہی یاد ہے، ہمیں نہ ان کا آمد کا دھیان ہوتا ہے، نہ رج کا، نہ جنگ کیسے ہوئی ہے، لیکن وہ تمام کے تمام جو اجزاء ہیں وہ مرثیہ نگار اس لیے کہتا ہے کہ اس کو شہادت پہ آنا ہوتا ہے۔ اگر ہم قصیدے سے مقابلہ کر لیں، قصیدے میں جیسے مداح مقصد ہوتا ہے قصیدہ نگار کا، تو اسی طریقے سے مرثیہ میں شہادت جو ہے مرثیہ نگار کا جو ہے سب سے جو ہے اہم جو جس کو وہ مانا جاتا ہے، اور تمام جو فن بناتا ہے مرثیہ نگار وہ شہادت کو ہی جو ہے اس نے بتانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہیرو کا شہید ہونا دکھایا جا رہا ہے۔ اور 8واں جو بند ہے اس میں بین، اس میں ہیرو کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب، دوست اور خاص طور پر عورتوں کا رونا دھونا دکھایا جاتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں دکھائی جاتی ہیں، عورتیں کیسی رو رہی ہیں، وہ اپنے منہ سے کیسے کلمات بیان کر رہی ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں دکھائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو 2 اجزاء ہیں شہادت اور بین، اس پر مرثیہ نگار کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر مرثیہ نگار نے شہادت اور بین اچھی طریقے سے کہہ لیے تو اس کا مطلب اس کا مرثیہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ انیس اور دبیر جو ہے وہ اس فن میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ جب ان کے آپ مراثی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس کمال کے ساتھ یہ مرثیے کہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا مرثیے کے حوالے سے۔ اس کا یاد رکھنے کا طریقہ میں ایک بار پھر آپ سے دہرا دوں کہ سب سے پہلے سراپا، سب سے پہلے تمہیدیہ اشعار اور چہرہ، اس میں کچھ تمہید کے طور پر حمد و نعت ہوتی ہے، اور پھر سراپا جس میں ہیرو کا نقشہ کھینچ لیا سر سے پاؤں تک، پھر ہیرو وہاں سے رخصت ہو رہا ہے گھر سے، تو اس کو رخصت کہا گیا۔ گھر سے رخصت ہوگا تو کہیں اس کی آمد کا انتظار ہے ہیرو کی، تو اس کو آمد کا کہا گیا۔ ہیرو میدان میں پہنچ گیا، میدان میں پہنچنے کے بعد ہیرو فوراً دشمن کی فوج کو، ان کے سپہ سالاروں کو للکارے گا، اس کو رج کہا گیا۔ رج کے فوراً بعد جنگ ہوگی، جنگ کے بعد شہادت ہوگی، اور شہادت کے بعد بین ہوگا۔ اور پھر خواجہ اکرام نے میرے خیال سے ایک اور اس میں جز بھی شامل کیا ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں، کہ اس کے بعد دعا ہوتی ہے، ہیرو کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا مرثیہ۔ تو مرثیے میں بھی آپ کو جب کہیں آپ سکریننگ میں جائیں، آپ کہیں نیٹ جی آر ایف کے لیے جائیں، تو اس میں بھی چند سوالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں جو خالی تعریف کے متعلق ہوں گے۔ ارتقاء پر تو اور سوال الگ سے ہو سکتے ہیں، جیسے آ سکتا ہے کہ ان میں کون سا جز ہے مرثیے کا، ان میں کون سا جز ہے، وہاں شاید مرثیے کا نوکر جس میں
हीरो दुश्मन को ललकारता है। तो आप मेरे ख्याल जान के होंगे ये कौन सा है। आप इसका जवाब नीचे लिखिएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद लिखता हूँ। फिर आप बताइएंगे मरसिए के कुल कितने अज़ाए तरकीबी हैं, या ये कि रुखसत किस सिनफ का जुज़ है। इसी तरीके से सब जितने भी अज्जा हैं इनके लिए पूछ सकते हैं, शहादत की सिनफ का जुज़ है, आमद की सिनफ का जुज़ है, ऐसे बात हो सकती है। आपने ऐसे देखना है मरसिया किस लफ्ज़ से निकला है, ये आपको आ सकता है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा आपको मरसिया के माने क्या है इतना आ सकता है। बाकी तारीख में कुछ आपको ज़्यादा आने वाला नहीं है। बस ये अगर 8-10 चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप समझें कि आपका ये वाला इलाका जो है इस पे आपका अबूर हासिल है। तो जिससे पहले कि मैं आपसे रुखसत लूँ, फिर वही मेरी बात कि आप दोस्तों तक पहुँचाएँ। आपकी फरमाइश पे इंशाअल्लाह इसी तरीके से और सेशन भी आते रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मैक्सिमम अहबाब तक, दोस्तों तक, स्कूल के बच्चों तक, एमए के बच्चों तक और कॉलेज के बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ताकि उनमें एक आदत बने कि वो ये चीज़ें देखें और आप इसको अपने फ्री वक्त में भी देखकर अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। और मैं आपसे इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।